बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज का प्रोग्राम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरी आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न हम और आप मिलकर मनाने जा रहे हैं। रबीउल अव्वल का ये महीना नबी आखिरी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिनको हम कहते हैं कि उनकी वजह से ये दुनिया जो है उसका क़याम अमल में लाया गया। इस दुनिया में जितनी रौनकें हैं, जितनी बहारें हैं, वो तमाम की तमाम हमारे नबी की बदौलत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पूरी दुनिया के लिए एक आला मिसाल हैं और रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बाद क़यामत तक ना कोई नबी आया और ना ही कोई नबी आएगा। हम तमाम मुसलमानों के लिए उनकी ज़िंदगी मशले राह है। आपकी ज़िंदगी में कोई गम है, कोई परेशानी है, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है। पल पल हमारे नबी पाक की ज़िंदगी, खुशी, गम, तवज्जो, इल्म, जहाँ कहीं पर भी आप ज़िंदगी के किसी पहलू पर भी देख लें, वो चीज़ें जो आज साइंस बता रही है, हमारे नबी ने कब की बता दी। तो आप अगर ज़िंदगी में किसी भी तरह की रहनुमाई चाहते हैं, कोई मदद चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नबी की हयात तैयबा पे रोशनी डाल लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दुनिया का कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पे आपको रहनुमाई ना मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे लिए दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमने जश्न तो मनाना है नबी की आमद का, हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी के उम्मती हैं, हम क्यों ना जश्न मनाएं अपने नबी की आमद का, मिलजुल कर मनाएंगे और नारे लगाएंगे नबी की आमद के, मरहबा या मुस्तफ़ा। जब ये कहा जाता है तो यकीन माने दिल ऐसे जैसे खुशी से झूम उठता है। नबी की आमद का जश्न जब मैं बच्चों के मुंह से सुनती हूँ ना कि आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। ये हमारी ज़िंदगियाँ ही हमारे नबी की बदौलत हैं। हमारी ज़िंदगियों में नूर, ये रोशनी, ये खुशियाँ, ये तमाम चीज़ें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली हैं। बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और आप अपने रब को वसीला देते हैं कि या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े हमें ये अता फ़रमा दे। या अल्लाह हम तो इस काबिल नहीं हैं, लेकिन हमें पता है कि हम जिस चीज़ में तुझे तेरे महबूब का वास्ता देंगे, तेरे दर से खाली नहीं जाएंगे। तो ये दुआ आपके दिल को इतना बड़ा हौसला देती है कि आप जाए नमाज से उठते हैं तो आपको लगता है आपकी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि आपने नाम ही इतनी बड़ी हस्ती का ले लिया। हमारे पास ये बहुत बड़ा वसीला है अपनी दुआओं की कबूलियत का, अपने गम ज़दा दिलों को हल्का करने का। जब आप बैठते हैं नबी के वसीले से मांगते हैं गिड़गिड़ा के, और आप जब गुफ्तगू इस अंदाज में कर रहे होते हैं ना कि आप कहते हैं कि कोई सुनने वाला हमारी बात सुन रहा है, और दरूद पाक से आप दुआ का आगाज़ करते हैं, दरूद पाक पे आप इख्तिताम करते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो ख़ुद आपकी गुफ्तगू नहीं सुन रहे, वो ख़ुद उस महफ़िल में तशरीफ़ नहीं ला रहे। आज एक छोटी सी काविश करेंगे आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनकी हयात तैयबा, उनकी ज़िंदगी के वो छोटे छोटे वाक़यात जो शायद हमारी ज़िंदगियाँ बदल दें, जो शायद हमारी ज़िंदगी में वो नूर ले आएँ, जो शायद हमारी ज़िंदगी से वो अंधेरे गायब कर दें जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि कुछ ना कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात पे गौर कीजिए, और अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो आज के दिन ये दावा कर लें कि किसी को परेशान नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, नाजायज़ मुनाफा खोरी नहीं करनी, किसी का हक़ नहीं मारना, हुकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, उन गरीबों मस्कीनों का ख्याल रखना है। तो मेरी बात का यकीन करें, आपकी ज़िंदगी खुद खुशनुमा होने लग जाएगी। तो प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इस्लाम को मुबारक। तमाम ईदों से ये बड़ी ईद है। अपनी मेहमान का तारुफ़ कराना चाहूँगी, नूरीद फ़ातिमा साहिबा ने ज्वाइन किया है। ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी का ये जश्न और ये ख़ूबसूरत सेलिब्रेशन मुबारक हो। बल्कि आपके वसीले से, आपने तो कहा ना आलम इस्लाम, मैं तो कहूँगी तमाम आलमीन की तमाम मखलूक़ात जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے، ان کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم آج اس موقع پہ بیٹھے ہیں۔ بے شک ہمارے اندر ہماری کیا اوقات کہ ہم نبی کی شان بیان کر سکیں، ہم تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ نبی پاک کی زندگی کے وہ چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے جو ہماری شاید زندگیاں بدل دیں، جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے، ان پہ روشنی ڈالیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ضروری آج کا پروگرام تھا، اور ضروری اس لیے بھی کہ آپ دیکھیے کہ جو ضروریات دین ہیں، جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، ان کو کنٹروورشل کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آغاز کروں گی قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے جس میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اکثر آپ نے اتنے خوبصورت لباس پہنا، میں نے تیاری کی، تو لوگ پوچھتے ہیں جی آپ یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کا ایک درویش نے جواب دیا تھا کہ عید میلاد النبی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، لیکن یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے، یہ سنت سے کیسے ثابت؟ آپ نے سیرت کی بات کی تو اسی سے سیرت کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات دیکھیے قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اب اس میں امت دعوت بھی آ جاتی ہے، امت اجابت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں بات کی رحمت للعالمین، تو آپ تمام مخلوقات کی طرف بن کر آئے، لیکن اسلام پر جس نے آمین کہا وہ جن و انس ہیں، انسان اور جن ہیں، تو ان تمام جو ہے وہ مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا کہ نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ جو تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اور فضل کیا ہوا ہے؟ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کی امت میں پیدا نہیں کیا، صفی اللہ کی امت میں پیدا نہیں کیا، ذبی اللہ کی امت میں پیدا نہیں کیا، خلیل اللہ کی امت میں پیدا نہیں کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں حبیب اللہ کی امت میں پیدا کیا کہ جو سید العالمین ہیں، جو خیر العالمین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جن کی آمد کی خبریں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر لے کر آتے رہے، جن کا جشن سب سے پہلے اللہ نے آسمان پر اپنے عرش پر منایا۔ اور یہ بات کچی بات نہیں کری، سورہ آل عمران آیت 81 آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس پہلے جلسہ عید میلاد النبی کی اطلاع دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس میثاق انبیاء کو۔ اس آیہ کریمہ کو میثاق انبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس کا ٹائٹل ہے میثاق انبیاء والی آیت۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس جلسہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کی بات کر رہے ہیں، جس میں جشن منانے والا رب خود اور سامعین تمام انبیاء اور ملائکہ، اور شان کس کی بیان ہو رہی ہے، نور کس کا جلوہ گر ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تمام انبیاء سے عہد کیا لیا گیا ہے کہ دیکھو باری باری آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1 by 1 میں تمہیں بھیجوں گا، سب نے جا کر 2 کام کرنے ہیں، میرے نبی کی آمد کے جشن منانے ہیں، چرچے کرنے ہیں، اطلاعیں دینی ہیں کہ وہ خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، وہ خاتم المرسلین جو رحمت للعالمین بن کر آئیں گے وہ آنے والے ہیں، اور دوسرا لَتَنْصُرُنَّ بھی کہ تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور تمام انبیاء نے یہ کام کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس فضل کے اوپر تم کیا کرو، خوشی مناؤ، اور اس رحمت جس رحمت کا اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جب میں یہ بات کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے عرب کی وہ بیٹی یاد آتی ہے کہ جس کو زندہ دفن صرف اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہ بیٹی ہے، وہ فیمیل ہے، وہ عورت پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر 1 2 نہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو، اور ایک روایت میں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی 12 بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا ہے۔ تو پھر ان کی طرف جو نبی رحمت بن کر آئے ان کی آمد پر قرآن کہتا ہے تم خوشیاں مناؤ، اور فَلْيَفْرَحُوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ سب کے سب خوشیاں مناؤ، 1 2 نہیں، صرف عورتیں نہیں، صرف مرد نہیں، صرف بچے جو پہاڑیاں بنا رہے ہیں، جو لائٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اور یہ کس کی سنت ہے؟ احادیث تو کھولیں، سیرت تو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ اللہ رب الکریم کی سنت ہے۔ اللہ رب الکریم نے خود سورہ احزاب میں سب سے پہلے بتایا کہ میں میلاد مناتا ہوں، کیسے؟ وہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ سب سے پہلے تو درود و سلام اپنے
نبی پر بھیجتے ہیں، پھر مومنین کو حکم دیا کہ وہ بھی بھیجیں، پھر اللہ نے جبریل کو جس وقت میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو تین جھنڈے دے کر بھیجا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور حکم دیا 4 دانگ عالم کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ موجود تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جس لائٹنگ کی بات کر رہی ہوں کہ آسمان کے ستارے اللہ نے زمین کے اتنا قریب کر دیے کہ مجھے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے صحن آمنہ میں کھڑے ہو کر میں ان ستاروں کو چھوں تو ہاتھ لگا سکتی ہوں۔ تو اللہ نے اپنی لائٹنگ کو زمین کے اتنا قریب کر دیا کہ یوں لگ رہا تھا پوری زمین بقعہ نور بن گئی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اس نبی کو ہم نے نور بنا کر بھیجا، اور نور بھی کون سا؟ سراج منیرہ، اللہ کا روشن کیا ہوا چراغ، وہ سورج جو کبھی غروب نہ ہوگا، جس کی روشنی کبھی غروب نہ ہوگی۔ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا اور 12 ربیع الاول پیر کا روز تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کو؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت ہے۔ تو تحدیث نعمت کے لیے قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، وہ جو تم جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہو نا، آج کے دن اس جشن کے اوپر خرچ کرنا اس سے کہیں بہتر ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو اپنے گھروں کو سجائیں، اور یہ جو میں آپ کا لباس دیکھ کے پروگرام سے پہلے جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، فل یفرحو کی جب آپ تفسیر کے اندر جاتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خوشی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے اعضاء سے، آپ کے جوارے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی آواز سے، آپ کے لباس سے، آپ کے گھروں سے، آپ کے دسترخوان سے، آپ کے کردار سے، جس کی آپ بات کر رہی تھی، اس کردار کی طرف بھی ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ جھلکنی چاہیے کہ آپ کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی لیکن کسی نعمت کو جتایا نہیں۔ لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی، کیونکہ وہ نعمت نہیں، وہ نعمتیں تقسیم کرنے والے قاسم ہیں، تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے عظمت والا ایک رسول بھیجا جو ان کو آیتیں پڑھ کر ان کی تعلیم، آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو سب سے پہلے تحدیث نعمت اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم ان کا کیا ذکر کریں گے جن کا ذکر اللہ بلند کرتا ہے، زمین پر، آسمان پر، 4 دانگ عالم، تمام عالمین کی تمام مخلوقات میں، اور کتنا قرآن میں بتا دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آپ کے دشمن آس بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ، کفار، سردار، یہ کھڑے ہو کر چوک چوراہے میں آپ کے بیٹوں کے وصال پر جو ابتر کا نعوذ باللہ تانا دیتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان والا ہوں، اور پھر اللہ میری نسل کو قیامت تک جاری و ساری رکھے گا۔ اور وہ کثرت جو اس امت کو عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بات کی گھڑی پہلے سے افضل ہے۔ تو آج لیٹس کاؤنٹ دا بلیسنگز۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، پھر ہمیں قرآن جیسی وہ کتاب عطا کی جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، رہتی دنیا تک کے لیے آخری نبی، آخری کلام کی شریعت ہمیں اتار دی، پھر ہمیں بحیثیت ایک بیٹی کے آپ دیکھیے ہم کیا تھے۔ اور میں جب یہ سوچتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ انا آپ بھی ایک بیوی ہیں، میں بھی ایک بیوی ہوں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بیویاں اکاز کے بازار میں لا کر شوہر بیچ دیا کرتے تھے، جب ماؤں کو ان کے بیٹے لا کر بیچ دیا کرتے تھے، جب باپ اس کو ایک مشترکہ ملکیت سمجھ کر بیٹیوں کو بیچ دیتے، تو پھر اس دور کے اندر ایک عورت کو وہ تکریم دلا دینی کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر استقبال کرنا، اس کے لیے اپنا چادر مبارک اتار کر وہ بچھا دینی، آگے بڑھ کر سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پیشانی کو بوسہ دینا، ان کا ہاتھ پکڑنا، ہاتھ کو چومنا، اپنے ساتھ لگانا سینے سے اور چوم کر اپنی مسند پر بٹھانا اور کہنا فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان،
تو سب سے پہلے تو اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اسی کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو آپ نے بھی کہا کہ ہمیں تو زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی، پھر اس کے بعد ہمیں وقار ملا، ہمیں عزت ملی، ہمیں حقوق ملے، اس کے بعد بیویوں نے تنتنے کے ساتھ جینا شروع کیا، بہنوں نے وقار کے ساتھ، اور وقار بھی کیسا، آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک غزوہ کے اندر جو ہے وہ اپنے قبیلے کے قیدی چھڑانے کے لیے آئیں، تو جب میں وہ واقعہ پڑھتی ہوں تو میں قربان جاتی ہوں کہ بہنوں کو بھی کیسے عزت ملی. وہ آتی ہیں تو صحابہ کرام ایسے تلواریں تان کر خیمے کے باہر پہرے داری کے طور پر کھڑے ہیں اور آپ فرماتی ہیں خلو سبیلی، میرا رستہ چھوڑ دو. یہ تنتنا، یہ روب، یہ عزت، وہ عورتیں جو دفنائی جاتی تھی، اور یہاں یہ روب دیکھیے، فرماتی ہیں کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. قربان جائیے. پھر وہ صحابہ جب آگے سے ہٹے، انہوں نے راستہ چھوڑا، آپ گئیں، آپ نے جا کر اپنا تعارف کروایا کہ اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد نہیں کہ قبیلہ بنو سعد میں آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلانے کے لیے، رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا تھا. میں آپ کی وہ بہن ہوں جو آپ کو گودوں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو نخلستانوں میں لے جاتی، میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی. تو آپ کو جب سارے وہ واقعات یاد آئے تو آپ آبدیدہ ہوئے. آپ نے فرمایا میری بہن آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ فرمایا میرے قبیلے کے سینکڑوں افراد قیدی ہو چکے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. فرمایا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ہر ایک کو آپ نے تحائف دیے، پھر اپنی بہن کو اونٹوں سے لاد کر تحفے عطا کیے. پھر آپ نے اپنی بہن کو کہا کہ میرے ساتھ مدینہ چلو، کہتی ہے میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں گی. عزت، اکرام اور وقار کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کیا. یہ ہے خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اولڈ ہاؤسز میں جا کر پروگرامز کرتے ہیں تو اپنی ماں، اپنی والدہ کی قبر پر، ابوا کے مقام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے، وہ تو وراء الورا، مگر آپ کی رضائی والدہ جو آپ کی دایا، آپ کو دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ جب آپ کے گھر آتی ہیں تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آج مائیں کس طرح اس نبی کی آمد پر جشن نہ منائیں، آج کس طرح اپنے بیٹوں کو درود و سلام کی لوری نہ دیں. آپ کی چادر مبارک آپ کے کاندھے پر ہے اور آپ فرماتے امی امی میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی. قربان جائیے آپ کی اس محبت پر، اس تکریم پر، اس عزت پر کہ آپ آگے بڑھ کر گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، اپنی چادر بچھا کر اس پر اپنی والدہ کو بٹھایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قحط کے دن ہیں، ان کی خدمت کیجئے. 40 بکریاں اور ایک روایت میں 40 اونٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سے لاد کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تمام واقعات جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کہا نا کہ شاید آج کی اس گفتگو سے ہم اپنی زندگیوں کو جب ریلیٹ کریں اور جب ہم دیکھیں کہ ہم کیا اپنی ماؤں کے ساتھ کریں، جس کی طرف نورید فاطمہ صاحبہ نے اشارہ کیا کہ آج اولڈ ایج ہوم میں جائیں اور ماؤں کو دیکھیں ان کے آنسو نہیں تھمتے، تو شاید ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں. اور گفتگو کا آج کی مقصد بھی یہ بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پوری دنیا، عالم اسلام، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشقان رسول رہتے ہیں، ان کے دل خوشیوں سے اس ٹائم میں اگر یہ کہوں کہ معطر ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں بس آپ اکیلے نہیں ہیں جن کا کوئی نہیں اس دنیا میں، وہ نام ہی آپ کے لیے صرف کافی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اچھا، یہ واقعات ہم نے بچپن سے سنے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اب بھی سنتے ہیں، لیکن بڑی دل کو تسکین ملتی ہے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں واقعات کہ وہ نبی جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بڑے معجزات تھے، ان کی آمد کے بارے میں چیزیں پتہ چل جاتی تھیں. اور جب انہوں نے اس دنیا میں آنا تھا تو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے جو کبھی ہوئے نہیں زندگی میں، تو ان پہ روشنی ڈالیے گا ان کی آمد سے قبل کے معجزات. سبحان اللہ. یہ تو ایسا خوبصورت اور خوشبودار ذکر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس یہ کرتے رہیں اور یہ سنتے رہیں. آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے قرآن کی آیہ کریمہ کا حوالہ دیا، اپنا نور بنا کر سب سے پہلے اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور حدیث پاک اس کے اوپر دلیل ہے. آپ نے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
اور انہی سے کنورسیشن ہے. آپ نے پوچھا کہ جابر تجھے معلوم ہے اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جب نہ جن تھا نہ بشر، زمین تھی نہ آسمان، سورج تھا نہ ستارے، چاند تھا نہ پھول نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ کی منشا تھی کہ یہ نور کائنات کی پہنائیوں میں سیر و سیاحت کرتا رہا. پھر جب اللہ نے چاہا کہ وہ اس کائنات کو تخلیق فرمائے تو اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حصے کیے. ایک سے لوح بنایا، ایک سے قلم بنایا، ایک سے عرش بنایا، اور ایک سے تمام مخلوقات کو تخلیق فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ، یہ طویل حدیث ہے، اب اس کے بعد آپ آ جائیے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور رکھا گیا. ان کے بعد ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے. لیکن ایک ان کی اولاد میں سے ان کے بیٹے اکیلے پیدا ہوئے، سیدنا شیس علیہ السلام. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے کیونکہ ان کے ماتھے میں نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آ جائیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آپ انہی کی اولاد میں سے آگے تشریف لائے. تو جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ حجر اسود جس کو آج جا کر ہم بوسے دیتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگی تھی، اور وہ میں کہتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت ایک جو ہے، وہ اس کو نہیں معلوم کیا نام دیا جائے، کہ وہ خود اونچا ہو جاتا تھا اور پھر وہ خود نیچا ہو جاتا تھا. تو آپ اس کے اوپر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے. تو آپ نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو دعا مانگی کہ اللہ میری نسل میں سے، میری آگے ذریت میں سے ایک ایسا نبی بھیج کہ جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کر کر کس قوم کو ہدایت دینے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی کہ جن کو ذبیح اللہ کا لقب ملا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہزادے سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام کی شہادت کی شکل میں ذبح عظیم کہہ کر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بتائی ہے وہ دعا قبول ہوئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کے پیشانی میں تھا، تو ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر آتا ہے تو انسان جو چوپائے تھے ان کو بھی یہ نور نظر آتا تھا. سبحان وہ جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے نعوذ باللہ آیا تھا اپنا پورا لشکر لے کر، اس میں ہاتھیوں کا لشکر تھا. سورہ فیل پڑھیں کہ لیلا فی قریش الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ پورا واقعہ سورہ فیل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہاتھیوں کے قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور ان کو ہم نے کیسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس. انہی کے اندر جو ان ہاتھیوں کا سردار تھا اس کا نام محمود تھا. اس محمود کو جب وہ آیا سیدنا عبد المطلب کے سامنے تو وہ سجدے میں چلا گیا. اب ابرہہ پریشان ہے کہ ایک چوپایا اور یہ جو عرب کا سردار ہے عبد المطلب، یہ اس کو دیکھ کر ہم تو آئے تھے ان کو کنفرنٹ کرنے، ہم نے تو ان کے اونٹ پکڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو تہس نہس کر دینا تھا، مگر یہ کیا، یہاں تو یہ سجدے میں پڑ گیا. لیکن اس وقت میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا تھا. پھر اس کے چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی جب ولادت کا وقت آتا ہے اس سے پہلے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، میں قربان جاؤں اس ماں کے اوپر جو کائنات کی عظیم ترین ماں ہے، جو خیر العالمین کی ماں ہے، جن کو فرشتے آ کر مبارکبادیاں خواب میں دیا کرتے تھے، اور جن کے وجود اطہر سے خوشبو پھوٹتی تھی، جو جس راستے سے گزر جاتی وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا، جن کے سر کے اوپر بادل سایہ کیے رکھتا. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نوری حمل سے ہوئی تو 2 ماہ کے بعد سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور سیدنا عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی سہیلیاں آپ کو کبھی کبھار آپ کی اداسی کو کم کرنے کے لیے اپنے ساتھ جو ہے پنگھٹ پر پانی بھرنے کے لیے ساتھ لے جاتی. تو وہ کہتی ہیں کہ آمنہ آپ سردار قبیلے کی خاتون ہیں، آپ کو ضرورت نہیں آپ ہم کنیزوں کی طرح پانی بھریں، لیکن آپ کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر جو بادل سایہ کرتا ہے ہم دھوپ سے بچ جائیں. اور آپ جب ہمارے ساتھ کنویں پر جاتی ہیں تو پانی آپ کی زیارت کو اوپر آ جاتا ہے، ہمیں ڈول لٹکانے نہیں پڑتے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے. پھر جب آپ اس راستے سے واپس آتی تو ایک دن کسی نے شکایت کی سیدنا عبد المطلب کو کہ تمہاری بہو اتنی خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ جب وہ
گھر سے نکلتی ہیں تو کئی جو ہے مدت تک اس راستے سے خوشبو آتی رہتی ہے. آپ نے جب سیدہ آمنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابا جان، سسر اب باپ کے درجے میں ہوتا ہے، تو کہ میں نے تو کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، سبحان اللہ، لیکن سبحان جب اللہ. سے اللہ نے وہ نوری وجود میرے وجود کے اندر وہ نور رکھا ہے، تب سے میرے پور پور سے، میرے انگ انگ سے خوشبو اور نور جھلکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا چھٹا مہینہ تھا جب آپ کو خواب کے اندر فرشتے نے آ کر بشارت دی کہ اے آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ خیر العالمین کی ماں بننے والی ہیں، آپ خاتم النبیین کی ماں بننے والی ہیں. زمین پر ان کا نام محمد ہوگا اور آسمانوں میں ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ یہ حمل مجھ پر اتنا آسان تھا کہ کبھی کسی عورت پر نہ ہوا ہوگا، مجھے کبھی کوئی تلخی یا بوجھ محسوس نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرے کے اندر لیٹے ہوئے شام کے محلات اس نور میں نظر آ رہے تھے جو میرے ارد گرد نور پھیلا دیا گیا تھا. اور وہاں صرف محلات نہیں بلکہ شام کے بازاروں میں اونٹوں کی قطاریں میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹ کر دیکھ سکتی تھی. پھر فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے سفید اتنا بڑا پرندہ میرے گھر کے اندر بھیج دیا جس کی چونچ میں موتی اور یاقوت اور مرجان تھے. پھر فرماتی ہیں اس کے پروں سے میرے پورے گھر کے اندر سکینت نازل ہو گئی. پھر فرماتی ہیں اللہ نے طویل القامت خوبصورت خواتین کو بھیجا جو وفد در وفد چلی آ رہی تھیں. ان کے ہاتھوں میں پھول تھے، ان کے ہاتھوں میں مشروبات تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، میں آسیہ فرعون کی زوجہ ہوں، میں حوا آدم علیہ السلام کی زوجہ ہوں. آپ سوچئے کون کون مبارکبادیاں لے کر آ رہا ہے. پھر فرماتی ہیں مجھے ایک مشروب پلایا گیا اور میں نے اس کو پیا، جو میری طبیعت کے اوپر ہلکا سا بوجھ تھا وہ بھی جاتا رہا. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد نغموں کی صدائیں سنی، میں نے اپنے ارد گرد خوشبوئیں سونگھیں، میں نے اپنے ارد گرد نور ہی نور دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام کہ مجھ سے ایک نور تولد ہوا. اور میں نے دیکھا جب وہ نور چھٹا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوری وجود کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ سجدے میں ہیں اور فرما رہے ہیں یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. تو جو پیدائش کے وقت بھی میں کہتی ہوں، جو امام احمد رضا بریلوی نے کہا تھا کہ عرش پر معراج کی رات بھی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. پیدائش کے وقت بھی جو ہمیں نہیں بھولے، معراج کی رات بھی جو ہمیں نہیں بھولے، وقت وصال بھی جنہوں نے فرمایا میں نے اپنی آخری دعا جو ہر نبی کو عطا ہوتی ہے میں نے اپنی امت کے لیے بچا رکھی ہے. تو آج اگر ہم ان کی آمد کی خوشی پر جشن منانے کا جواز ڈھونڈتے ہیں اور اگر ہمیں قرآن و حدیث اور سنت سے نہیں ملتا تو ہم سے بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. بے شک الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں. میں تو یہ واقعات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے پل پل اپنی امت کے لیے دعا کی. تو جتنا نبی کی آمد کا ہم جشن منا سکتے ہیں وہ تو منائیں گے، لیکن رب کا شکر ادا کریں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے کہا کہ روز قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے ہوں گا. ہمیں یہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم بخشے جائیں گے اپنے نبی کی وجہ سے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن بڑے خوبصورت انداز میں گلی کوچے بازار سجائے جاتے ہیں. بچوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، خوبصورتی سے جو ہے وہ ہم اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں اور درود پاک کی محافل کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. ہم خود سے اپنے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم درود پاک پڑھیں، دل کو بڑا سکون ملتا ہے. یقین مانیں آج میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتی ہوں، یہ میں خود بھی آزما کے چیز دیکھتی ہوں. جب کبھی پریشان ہوں نا تو صرف نماز وغیرہ پڑھیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. آپ کی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی نا، آپ کو لگے گا وہ حل ہو جائے گی. اور انشاءاللہ نبی کی جو برکات ہیں، ان کے نام کی جو برکات ہیں، ان سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے. آپ نے اپنے نبی کو پکارا ہے تو کسی نے آپ کی آواز سنی ہے اور آپ کی وہ پریشانی خود بخود آپ کو لگے گا کہ حل ہو گئی ہے. یہ آپ کر کے دیکھیے گا.
ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر کرنا ہے فاطمہ صاحبہ، جن سے ہم نے کہا نا کہ ہم نے سکھانا ہے لوگوں کو کہ آج آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ اچھا انسان نہیں ہے، میں نے اس سے بات نہیں کرنی ہے، رشتہ دار آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی تو اس طرح کے نہیں تھے. ہم نے تو ان سے سراپا محبت، بے شک، خلوص، لوگوں کو معاف کرنا، آسانیاں بانٹنا، ہم نے تو یہ سنا اور دیکھا، اور ہم نے رہتی دنیا تک کے واقعات سنے اور سنتے رہیں گے. تو پھر ہم امتی ہیں نبی پاک کے، بے شک. ہمارے دل کتنے سخت ہیں. یہ آپ نے بہت ہی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا نا، کیونکہ جب ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں. ہم اس رحمت کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے جو ایک امتی کو اپنے کردار اور اپنے روزانہ کی زندگی کے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر رحمت کا ایک معیار سیٹ کر کے اپنے لیے، اور میں اپنے لیے اس لیے کہتی ہوں کہ ہم اکثر دوسروں پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. تو قرآن پاک سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو جس سیرت کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے اس وجود کے اوپر ہمیں نافذ کرنی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں، میں سچ کتنا بولتی ہوں. میرے نبی تو صادق الوعد الامین ہیں. وہ تو کفار و مشرکین مکہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، اور جان کے دشمن وہ کب بنے ہیں؟ انہوں نے 53 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھا ہے، مکہ میں ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ کی شادی شدہ زندگی کو بھی دیکھا ہے، آپ کے بچپن کو دیکھا، آپ کے لڑکپن کو دیکھا، آپ کی جوانی کو دیکھا، آپ کی تجارت کو دیکھا، آپ کی شادی کے بعد ایک شوہر کے روپ میں دیکھا، ایک باپ کے روپ میں دیکھا، ایک بھائی کے روپ میں دیکھا، چچا کے بھتیجے کے روپ میں دیکھا. ہر زاویے سے، ہر رشتے کے اندر آپ نے، قرآن نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، معیار قائم کر دیا کہ یہ جو 63 سالہ زندگی ہے جس کی اللہ میری عمر کی قسمیں قرآن میں کھا رہا ہے، اس عمر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ خیر ہے، یہ اس کا سٹینڈرڈ ہے. اب اس سٹینڈرڈ کو جب ہم اپنی لائف کے اندر لاتے ہیں تو کیا وہ جو صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور آپ کی قوم نے کہا تھا کہ اے محمد بن عبداللہ، اس وقت تو وہ نبی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق الوعد الامین ہیں. اور پھر وہ بدبخت کہ جو آپ کے جانی دشمن بن گئے، جنہوں نے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کڑیل لیا، تلواریں زہر میں بجھائیں اور آپ کے کاشانہ پاک کا حصار کر لیا رات کے اندر، اور طے کر لیا کہ اب ہم ان کو اذیتیں جتنی دینی تھی دے چکے، جتنا ستانا تھا ستا چکے، ہم نے ان پر پتھر بھی برسائے، ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی بھی ڈالی، ان کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھی رکھا، ان کا مقاطع بھی کر لیا، بھوک بھی کر لی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہو گئی، ان کو ہم نے جگہ جگہ ان کے غلاموں کو بھی مارا، ان کو جان سے بھی مارا. حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو اذیتیں دی گئیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں. یہ واقعات صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، سوچیں کہ ہمارے لیے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے، آپ کے اصحاب نے کیا کیا قربانیاں دیں. اور اس کے بعد یہ جو آپ کے گھر کے باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہیں نا، آپ کے پاس ان تمام دشمنوں کی امانتیں موجود ہیں، اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کر فرما کر جا رہے ہیں کہ علی یہ میری چادر، خضرمی چادر اوڑھ لو اور سو جاؤ، کیونکہ صبح ان لوگوں کی امانتیں واپس تم نے کرنی ہے، میں جا رہا ہوں اور یہ امانتیں لوٹا کر چلے آنا. تو قربان جائیے، جان کے دشمنوں کی امانت کی پرواہ بھی اگر کسی کو ہے تو وہ میرے نبی علیہ السلام ہیں. وعدے کی آپ پاسداری کی، آج کل ہم کسی کو زبان دیتے ہیں اور ہم زبان دے کے بھول جاتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لکھت پڑھت کے ساتھ
اور ہم ان میں 2 نمبریاں کر کے بھاگ جاتے ہیں. ہم اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے, ہم اپنی بیٹیوں کو جائیداد کا حق نہیں دیتے. جو قرآن نے لکھ دیا, جو شریعت نے لکھ دیا, تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی نے جو ہے وہ معاملہ کیا اونٹوں کی خرید و فروخت کا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ رقم ادا کی, باقی رقم اس نے کہا کہ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور میں جا کر آپ کو لوٹانے کے لیے واپس آتا ہوں, آپ یہیں رکیے. آپ 3 دن تک وہیں رکے رہے. وہ شخص جا کر بھول گیا. 3 دن کے بعد اس کو اپنی کمٹمنٹ یاد آئی, جب وہ واپس آیا تو آپ کو وہیں کھڑے ہو پایا. یہ ہے کمٹمنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کا قرض واپس کرنا تھا, تو اس یہودی نے بیچ چوراہے میں آپ سے مواخذہ شروع کر دیا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پکڑ کر بٹھا لیا. کہنے لگا کہ جب تک مجھے دو گے نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. آپ بیٹھ گئے, آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن تم جیسے کہتے ہو. قرآن نے اس آیہ کریمہ میں کے اندر ارشاد فرمایا آپ کتنے نرم خو تھے کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے جو ہے لوگ آپ کے خلق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. وہ یہودی جب بیٹھا آپ کو بٹھا کر شام تک وہ آپ کے خلق کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اپنا آدھا مال ابھی جو قرض کا تقاضا کر رہا تھا اس نے آپ کے قدمین پاک پر قربان کر دیا. سبحان اللہ. وقت تھوڑا سا کم ہے, میں یہاں پہ چاہتی ہوں کہ آپ ضرور روشنی ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کیسی تھی, اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے اور وقت یقیناً کم ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ یہ تعدد ازواج آپ کے پاس سب سے پہلے تو ایک زوجہ ہیں کہ جن کا عمر کا 15 سال کا فرق ہے, اور وہ بھی ایک خاتون خود پرپوز کر رہی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قربان جائیے, ملکۃ العرب ہیں. کئی لوگوں کے پیغامات آئے لیکن آپ نے وہ پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کی دیانت, آپ کی شرافت اور آپ کی نجابت کی وجہ سے انہوں نے آپ کو خود پرپوز کیا, وہ پرپوزل ایکسیپٹ کیا, اور 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. پھر وفا کی اس جو اعلیٰ ترین مثال قائم کرنے والی آپ کی زوجہ مکرمہ جو محسنہ اسلام ہے, جن کے مال نے تمام عالم اسلام کو بنیاد فراہم کی. جب وہ شیب ابی طالب کے بعد وصال ہوتا ہے تو پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی آپ دیکھیے عمر میں بڑی ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی تیسری زوجہ, وہ کنواری اور وہ باکرہ ہیں, ان کا ایج کا ڈفرنس دیکھیے. اور پھر اس کے بعد حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عرب جو عورت کو زندہ دفناتے تھے طلاق یافتہ ہیں, بیوہ خواتین ہیں, ایک کنواری ہیں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دیکھیے طلاق یافتہ عورتوں کو آپ نے کتنی عزت دی, آپ نے کتنا اکرام دیا. بیوہ عورتوں کو, ان کے بچوں کو جن کو ہم ربائب کہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مساوات قائم کی, کیا انصاف قائم کیا کہ سفر کے لیے قرآن اندازی فرماتے. آپ پھر آپس میں روزانہ عصر سے مغرب تک کا وقت آپ اپنی فیملی ٹائم, جس کو می ٹائم کہتے ہیں آج ہم, وہ آپ ان کے درمیان سپینڈ کرتے, تحائف کا تبادلہ کرتے, پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تعریف کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ آپ نے جب عید کے روز جو حبشیوں نے نعت پڑھنے کا ایک انداز تھا اور رقص کا, آپ نے وہ دیکھنے کی فرمائش کی تو آپ کھڑے ہو گئے اور وہ آپ کے یہاں شانہ مبارک پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر تب تک وہ دیکھتی رہیں جب تک کہ وہ خود تھک کے ہٹ نہیں گئی. پھر سفر میں لے گئے ہیں تو آپ نے کہا کہ عائشہ آج دوڑ لگانے کا مقابلہ نہ کریں. تو اوائل عمری ہے ابھی, تو حضرت عائشہ دھان پان تھی تب, بہت پتلی دبلی, تو آپ نے جان بوجھ کر جس طرح کسی کم عمر کو آگے نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ یہ تو سیاح لامکاں ہیں, ان کی رفتار کو کون پہنچ سکتا تھا, تو آپ نے ان کو آگے نکلنے دیا. پھر چند سال کے بعد دوبارہ ایک سفر پر تھے تو پھر تخلیے کے اندر آپ نے فرمایا عائشہ کہ آج دوبارہ نہ دوڑ لگائیں, تو تب آپ نے جان بوجھ کر تھوڑا سا فاصلہ آگے اختیار فرما لیا. فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیا نرم خوئی ہے, کیا محبت ہے. آپ ایک جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں سے وہ پیالے سے پانی پیتی آپ وہاں لبانے مبارک لگاتے, جہاں سے وہ ہڈی چوستی آپ اس کو تناول فرماتے, اور آپ فرماتے عائش میری زندگی. کون شوہر ہے جو آج اپنی بیوی کو کہتا ہے میری زندگی؟ آپ فرماتے حمیرہ میرا دل, یعنی گلاب کی پتی جیسی خوبصورت زوجہ. تو اس طرح کی کونوٹیشنز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک سے ہمیں ملتی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا, آپ نے سادہ زندگی اختیار کی. 2 چاند آپ کے گھر چولہا نہیں جلا, ستو جو پانی اور کھجور کے اوپر آپ نے گزارا کر کے زمانے کو اپنی سادگی کا درس دیا. اور آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس کل جہاں کی نعمتیں تھیں, بے شک, جو قاسم تمام عالمین ہیں, وہ انہوں نے وہ فقر اختیاری اختیار فرمایا کہ پھر آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, انہوں نے بھی پیوند, اور ایک دو نہیں 17 پیوند اپنے لباس میں لگا کر پہنے. لیکن آخر میں اپنے پیغام میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ آج جتنے لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, جو شروع میں آپ نے بات کی, سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا کہ جن کو اتنی فضیلتیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے امتیازات عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں, اس کا ترجمہ سمجھیں, پھر درود و سلام کی کثرت کریں, پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کم از کم اتنی محبت تو رکھیں کہ جو جانور رکھتے تھے, کیونکہ ایک گو نے بھی آ کر آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا, بھیڑیے نے آ کر ختم رسالت کا اعلان کیا, ایک چڑیا نے آ کر آپ کی رحمت للعالمین کی جو ہے وہ قصیدہ پڑھا. تو یہ جانور, یہ پرندے, یہ درندے, اونٹ آ کر اپنی فریاد یہاں لایا کرتے تھے. تو قرآن جب کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ, یہ اگر تمہاری سفارش کر دیں گے تو تم اللہ کو تواب الرحیم پاؤ گے. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں, 2 نمبر جعلی جھوٹے سہارے اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ابتغوا الیہ الوسیلہ, قرآن کہتا ہے تم میرے نبی کا وسیلہ اختیار کرو. تو انہوں نے تو ہم سے کچھ نہیں مانگا, کیا مانگا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. تو 3 چیزوں کا حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اطرت, میری آل, اور تم نے 3 چیزوں کی محبت سکھانی ہے. تو آج مائیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے میری محبت یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا قرآن کی تعلیم, اور تیسرا میرے اہل بیت کی محبت. تو آج میرا یہی پیغام ہے کہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ میلاد منانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ جو پروفیسر عنایت علی خان نے لکھا تھا نا کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. کہ صرف گلیوں کوچوں بازاروں کو سجانا کافی نہیں, دلوں کو سجائیں, اپنے کردار کو سجائیں, رحمت کی چلتی پھرتی تصویر بنے, نرم خوئی اختیار فرمائیں, آپ کی زبان آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو خیر کا پیغام ملے, نفع کا پیغام ملے, کسی کو ستائیں نہیں, کسی کو اذیت نہ دیں, ہاں معاف کرنا سیکھ لیں, نرمی اختیار کر لیں. اور جب میں معاف کرنے کی بات کرتی ہوں تو فتح مکہ سے زیادہ بھی کوئی معافی کا جو ہے وہ منظر کائنات نے دیکھا, طائف کے بازاروں سے زیادہ بھی معافی کا منظر کسی نے دیکھا کہ جنہوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. اور وہ تو طائف والے لوگ تھے نا, یہاں فتح مکہ میں تو وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے اندر صرف شہید نہیں کیا, ان کا مسلح کر کے ان کے اعضاء کا ہار بنا کر پہنا, ان کا کلیجہ چاک کیا, ان کا کلیجہ چبایا. وہ لوگ بھی معاف کر دیے گئے. تو اگر ان کو بھی معاف کر دیا گیا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خون ریزیوں پر اتر آتے ہیں. اور پھر جو آج اس معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ عورت اور بیٹی کی عظمت جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا کی ہے, اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ معاشرہ پھر ہمیں وہی دوبارہ زمانہ جاہلیت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ختم فرمایا. بے شک, بہت بہت شکریہ نورید فاطمہ صاحبہ آپ کا. آج کی گفتگو کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم سیرت نبوی پہ روشنی ڈالیں, نبی پاک کی حیات طیبہ سے کچھ سیکھیں. یہ گفتگو جو ہم نے کی اور جو بڑی بڑی مثالیں دیں ان کا مقصد کیا تھا, کچھ سوچئے سمجھیے, ابھی بھی غور کیجئے, اللہ کا شکر جتنا ادا کر سکتے ہیں کریں. کوئی ایک نبی پاک کی سنت اگر آپ آج یہ سوچ لیں گے نا کہ بس ہم نے یہ اپنا لینی ہے, آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. آپ کی زندگی آسان ہوگی, آپ دوسروں کی زندگی آسان کریں گے, آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, جوائن کریں گے بریک کے بعد. سٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن جب بنا رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نہ سجائی جائے. تو نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عالیہ اور عائشہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, اور میں چاہوں گی کہ آپ نعت کی سعادت حاصل کریں. جی. طلع
البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو آکاش کے رب کو روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت بڑی خوبصورت آواز میں حاصل کیا جی ہماری مہمانوں نے. میں چاہوں گی ایک اور نعت آپ پیش کریں اور پھر ہم کلوزنگ کی طرف چلیں. بالکل. اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں یہ نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسول. اوصاف تو سب نے پانے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک محکار کے جیسا کوئی نہیں یہ ختم رسول. یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو. تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن شہراج کا دولہا کوئی
کوئی نہیں یہ ختم رسول. دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عصیاں کا مداوا کون کرے. دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عصیاں کا مداوا کون کرے. عصیاں کا مداوا کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں یہ ختم رسول. جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. اور اللہ تعالیٰ اسی بابرکت یہ جو ہم نے چھوٹی سی ایک محفل سجائی، اس کے وسیلے سے ہم سب کی زندگیوں میں نور پیدا کر دے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی زندگیوں کو روشن کر دے. پروگرام کے اختتام پر آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ضرور اس سے بڑا موقع ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ 100 عیدوں سے بڑھ کر عید ہے ہمارے لیے. نبی کی آمد کا جشن تو ضرور منائیں، نبی کی امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں. آسانیاں بانٹے لوگوں میں. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں آسان کرے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.